बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 25 मार्च है। ईरान के खिलाफ जंग का 26वां दिन है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम अज कम एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसने इलाकाई मंजरनामा पलट कर रख दिया है। मैं मुज़ाकरात की खबर के हवाले से बात नहीं कर रहा। मुज़ाकरात की खबर तो वो है जिसने आलमी मंजरनामा तब्दील किया है। बड़ी हद तक पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि पाकिस्तान की सालिसी में अगर मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो उनका आउटकम क्या निकलेगा। फिर एक डेवलपमेंट ऐसी होती है जो इस रीजन से ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक से मुतल्लिक है और जाने अनजाने में जो नादान दोस्त है इन ममालिक का, डोनाल्ड ट्रंप, उसने 3 मुल्कों का कवर ब्लो कर दिया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर। इसके असरात क्या होंगे उसके हवाले से एक तो हम बात करेंगे और फिर टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे कि एक बड़ा ही जायज़ और जेन्युइन सवाल है और हर शख्स के जहन में ये मौजूद होगा कि अगर तो ईरान के जो हमले हैं खलीजी ममालिक पर वो इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ हैं, इनकी सॉवरेनिटी को, इनकी खुद मुख्तारी को ब्रीच कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, इनकी शहरी आबादी जो है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर ये ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपना हक़ दिफा क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये जवाबी हमले क्यों नहीं कर रहे, ये इस जंग में क्यों नहीं कूद रहे। इसके हवाले से BBC ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें तो कवर की हैं लेकिन फिर भी एक बहुत ही वीक एनालिसिस है। तो मैं अपना एनालिसिस भी सामने रखूँगा कि मैं क्या समझता हूँ कि क्यों ख़ास तौर पर ये ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ जवाबी हमले नहीं कर रहे। वो कौन सा खौफ है ऐसा, या वो कौन सी वजूहात हो सकती है मुमकिन तौर पर कि इनकी जवाबी कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही। और उसके ऊपर अमेरिका में बहुत मायूसी है, इसराइल में बहुत मायूसी है, मगरबी ममालिक जो हैं वो भी देख रहे हैं कि ये ममालिक इनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। और कोई भी मुल्क हो अगर उसकी सालमियत के ऊपर हमला होता है, अगर उसकी खुद मुख्तारी पर हमला होता है तो वो जवाबी कार्रवाई करता है। तो ऐसा कौन सा खौफ है उसके ऊपर हम टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो बात करेंगे। जो कवर ब्लो हुआ है वो बड़ा ही जो है वो दिलचस्प है, बड़ा ही हैरान कुन है। इस जंग के आगाज़ से एक बात तो आपके इल्म में है कि ईरान जो है वो मगरिब के लिए, इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए एक विलन है। दिस इज़ लाइक नो सीक्रेट। ये एक बड़ी जो है वो खुली ढुली बात है कि जितने भी ये ममालिक हैं वो ईरान को विलन समझते हैं, ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं, ईरान को जो है वो गैर जमहूरी समझते हैं, ईरान के निज़ाम के से मुतनफ़िर हैं और ईरान की पॉलिसीज़ से खाइफ हैं। इस जंग के बाद से एक लार्जर डिबेट शुरू हुई है कि क्या ईरान जो है वो मुस्लिम ममालिक का भी विलन है या फिर सिर्फ वो वेस्ट का और अमेरिका और इसराइल का विलन है। वैसे तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान हो, दीगर ममालिक हो, वहाँ पर क़यादत को छोड़ के ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो लोगों की वो सपोर्ट कर रही है ईरान को। वो ये समझती है कि इस जंग में अमेरिका और इसराइल गासिब हैं, अग्रेसर हैं, जारे हैं और जिनके ख़िलाफ़ जारियत हो रही है या जो मज़लूम हैं वो ईरानी अवाम हैं, ईरान की हुकूमत है, ईरान का निज़ाम है कि उनको अपनी जो पावर स्ट्रगल्स हैं उनके लिए निशाना बनाया जा रहा है और अमेरिका अपने मफादात के हसूल के लिए ईरान को डिस्टेबलाइज कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट्स का बिजनेस एज अ सुपर पावर जैसे कोई भी मुल्क करता है वो करने में मशगूल है। लेकिन फिर एक तबका जो है वो ख़ास तौर पर इस बुनियाद के ऊपर कि ईरान जवाबी कार्रवाइयों में उन ममालिक को जो मुसलमान ममालिक हैं, उसमें सऊदी अरब शामिल है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, उनमें कतर है, बहरीन है, इन ममालिक पे ख़ास तौर पर जो हमले कर रहा है वो ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ईरान जो है उसके हमले मसले की बुनियादों पर हैं। क्योंकि शिया ईरानी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी है, वहाँ पर जो रूलर्स हैं उनका एक ख़ास सेक्ट है, लिहाजा वो डिफरेंट सेक्ट वाले मुल्क को निशाना बना रहे हैं। तो फिर ये सवाल एक जेन्युइन जहन में आता है कि फिर ओमान के ऊपर हमला क्यों नहीं हो रहा, या फिर यही जो ईरानी हैं ये फ़लस्तीन के अवाम के लिए क्यों इतना ज़्यादा बोलते हैं, या फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम के ऊपर
इनकी पोस्चरिंग जो है वो इतनी हार्ड लाइन वाली क्यों है और इसराइल को क्यों इतना ज़्यादा चुभते हैं। जाहिर है कि ये एक डिबेट, लार्जर डिबेट है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ईरान जो है उसकी जवाबी हमले जो हैं वो इन ममालिक के ख़िलाफ़ उनका जवाब नहीं बनता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया, 20 सेकंड का एक क्लिप है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। उसने बेसिकली 3 ममालिक हैं जिनका कवर ब्लो कर दिया। अभी अगर आप जाएंगे, आप जाकर इसको सर्च कर लें, मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से ख़ास तौर पर गुज़श्ता 3-4 हफ्तों से बाकायदा डेलिब्रेट लीक्स हो रही थी इंटरनेशनल मीडिया को, जिसमें वो ये कह रहे थे कि सऊदी अरब जो है और मोहम्मद बिन सलमान ख़ास तौर पर उनका नाम ले लेकर कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से शुरू होने से पहले से उकसा रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमले किए जाएं। इसका कोई वाज़ेह डिनाइल नहीं आता, लेकिन सऊदी अरब ने इस जंग के आगाज़ से मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी, कतर ने भी, बहरीन ने भी, ओमान ने भी, इन तमाम ममालिक ने ये कहा था कि हम अपनी सरजमीन, अपनी समंदरी हदूद, अपनी फ़िज़ाई हदूद किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर किसी भी मुमकिना फ़ौजी कार्रवाई के लिए। लेकिन फिर जब ये जंग शुरू होती है, अगरचे ये अभी तक इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ये इनके यहाँ जो है वो इनकी सरजमीन, फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ इस बुनियाद पर हैं कि यहाँ से हमारे ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। यहाँ पर अमरीकी बहरी जो है वो नेवल प्रेजेंस मौजूद है, उनकी फ़िज़ाइया मौजूद है, उनके कमांड सेंटर्स मौजूद हैं, यहाँ पर उनके ट्रूप्स मौजूद हैं, उनके रडार्स मौजूद हैं, अर्ली वार्निंग निज़ाम मौजूद है, यहाँ पर मिसाइल लगे हुए हैं जो दागे जा रहे हैं। लेकिन फिर डेलिब्रेट लीक्स जो हैं वो बार बार आती हैं। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको जो है वो गुज़श्ता 3 हफ्तों के दरमियान वॉशिंगटन पोस्ट की, वॉल स्ट्रीट जर्नल की, न्यूयॉर्क टाइम्स की मुतअद्दिद ऐसी स्टोरीज, फिर मिडल ईस्ट आए जो है उसकी, मिडल ईस्ट मॉनिटर की, इन तमाम जरीदों की, बैनुल-अक़वामी जरीदों की ये खबरें मिलेंगी कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं और सऊदी अरब ईरान के ऊपर हमलों के लिए उकसा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। बार बार ये खबरें दी गई। एक तरीके से एक जस्टिफिकेशन जो है वो कि ईरान जो है वो जवाबी हमले कर रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से आ रही थी। तो ये अटेम्प्ट थी कि सऊदी अरब को जो है वो इस जंग में धकेला जाए, ईरान की तरफ से हमले बढ़ें। ईरान ने कुछ अटैक्स जो है उनको डिनाई भी किया, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप से गुज़श्ता रोज़ सवाल होता है तो वो जवाब देते हैं। मैं ज़रा आपको सुनवा देता हूँ। 20 सेकंड का ये रिप्लाई है जिसने बेसिकली जो कवर है वो ब्लो कर दिया है, यानी कि एक डेलिब्रेट कहें अटेम्प्ट, या फिर आप समझ लें कि इनवॉलंटरली, ना चाहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप के ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, जिससे ये पता चला पूरी दुनिया को कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर, कम से कम इन 3 मुल्कों का नाम ले लिया। बहरीन का उन्होंने नाम नहीं लिया, अगरचे बहरीन में उनकी बड़ी प्रेजेंस अमरीकी अफवाज की मौजूद है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये ममालिक ऑल अलॉन्ग इस जंग में हमारा हिस्सा हैं। उन्होंने ये कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो एक बहुत बड़े जंगजू हैं। उन्होंने क्या कहा ये ज़रा सुन लें। Saudi Arabia. What do you hear with Saudi Arabia? Just heard that you've been talking and that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share? Well, he's a warrior. He does. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE excellent, and I will tell you, Qatar incredible. यानी इन 3 ममालिक का, अब आप चंद रोज़ पहले आपको मालूम है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मौजूद थे रियाज़ में, और जो 11 ममालिक का वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ, जिसके बाद एक बड़ी गुस्से से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने, शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने। उन्होंने ये कहा कि हमारे सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है, होने के करीब है, हमारे सब्र को लामुतनाही ना समझा जाए। जब ये मीटिंग हो रही थी उस वक्त भी 4 मिसाइल जो हैं वो रियाज़ पर दागे गए, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जवाब देने का हक़ रखते हैं। उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। अब ये ज़ाहिर है कि सवालात मौजूद थे प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर, सऊदी अरब में जो डिप्लोमेटिक एरिया है वहाँ पर जो ईरान के हमले हो रहे थे, तो एक लार्जर डिबेट थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुफ्तगू करके ये बताया है कि इस जंग में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर जो हैं वो हमारे साथ लड़ रहे हैं, बैक एंड पे रहते हुए। ज़ाहिर है कि उनके अफवाज या वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ी जो डिबेट थी, उस डिबेट को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी हद तक सेटल कर दिया। लेकिन फिर सवाल ये आता है
کہ اگر یہ ممالک جو ہیں وہ ساتھ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ کے حامی ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں، خاموش حمایت کر رہے ہیں، بیک اینڈ پر رہتے ہوئے نہیں چاہتے کہ وہ علی اعلان کھلم کھلا جو ہے وہ اس جنگ کی حمایت کریں، اس کے باوجود وہ جب ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں تو پھر وہ جوابی اٹیکس کیوں نہیں کر رہے، کیوں کترا رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں کہ وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائیں؟ یہ موقع اچھا ہے، امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنی تمام تر ملٹری مائٹ کے ساتھ ایران کے اوپر حملہ آور ہیں۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسی قوم 47 سالوں سے پابندیوں میں جکڑی ہوئی قوم ہے، اس کو دفاعی ساز و سامان بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بہت ساری پابندیوں کا سامنا ہے، اس کو معاشی پابندیوں کا سامنا ہے، وہ نارمل ملک کی طرح ٹریڈ نہیں کر سکتے، ان پر فیٹف کی سینکشنز ہیں، اس کی بلیک لسٹ میں موجود ہیں، دو طرفہ پابندیاں ہیں، پوری ویسٹ کی طرف سے ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں کرتا، ان کے جو ہے وہ اشیاء خریدنے پہ پابندی ہے۔ تو ان تمام پابندیوں میں جکڑا ہوا ملک اگر آپ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل جیسی بڑی فوجی اور عسکری قوتیں ایران کے خلاف حملہ آور ہیں تو پھر آپ اس کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ یہ ایک بڑا جینون سوال موجود ہے۔ اس کے اوپر بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، پہلے میں آپ کے سامنے بی بی سی کا آرٹیکل رکھتا ہوں اور پھر I'll add my analysis into it کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ یہ خلیجی ممالک جوابی حملہ ایران کے اوپر کیوں نہیں کر رہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بی بی سی نے لکھا، بی بی سی کا آرٹیکل کا بیسیکلی جو ٹائٹل ہے وہ ٹائٹل بھی یہی ہے کہ وہ چیز جو خلیجی ممالک کو ایران کے خلاف جوابی کارروائیوں سے روک رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے دوران تہران مشرق وسطیٰ میں میزائل حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد تہران نے قطر کے راس لفان انرجی کمپلیکس کو نشانہ بنایا، تاہم اب قطر اور دیگر خلیجی ریاستوں نے بار بار نشانہ بنائے جانے کے باوجود ایران کے خلاف جوابی کارروائیاں نہیں کی۔ آخر خلیجی ریاستیں جوابی کارروائیوں سے کیوں گریز کر رہی ہیں اور کیا چیز انہیں ایران کے خلاف کارروائی پر مجبور کر سکتی ہے؟ اس کی آگے وہ ہیڈنگ لکھتے ہیں کہ جوابی حملوں کا فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کیا تو تہران نے فوری طور پر نہ صرف اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائیاں شروع کر دیں بلکہ خطے میں موجود امریکہ کے اتحادی خلیجی ریاستوں پر بھی حملے کیے۔ اب تک ایران کی جانب سے بحرین، کویت، سعودی عرب، قطر، عمان اور خاص طور پر متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خلیجی حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ خلیجی ریاستوں میں شہری انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس میں ہوائی اڈے، ہوٹل، رہائشی علاقے اور خاص طور پر توانائی کی تنصیبات شامل ہیں۔ اس سب کے باوجود خلیجی ممالک نے اب تک ایران کے خلاف جوابی کارروائی نہیں کی ہے اور اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہوئے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار انٹرنیشنل پالیسی کے ایک سینئر نان ریزیڈنٹ فیلو سینا توسی کہتے ہیں کہ ان کے نقطہ نظر سے یہ ان کی جنگ نہیں ہے، یعنی خلیجی ممالک کی جنگ نہیں ہے، اور جوابی کارروائیوں کے لیے کارروائیاں ان کے بڑے اہداف میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان اقدامات سے جو وہ حاصل کریں گے اس سے کہیں زیادہ کھو سکتے ہیں، یعنی ایران پھر زیادہ شدت سے اور بھرپور حملے ان ممالک پر کر سکتا ہے اور ان کو بڑی تباہی سے جو ہے وہ دوچار کر سکتا ہے۔ توسی کہتے ہیں کہ خلیجی ریاستوں کے اس فیصلے کی بنیادی وجوہات میں ان ممالک کی کمزوری، اسٹریٹجک حساب کتاب اور اس سے حاصل ہونے والا محدود فائدہ ہے۔ توسی کے مطابق خلیجی ریاستوں کی معیشتوں کا انحصار توانائی کے بنیادی ڈھانچے، جہاز رانی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر ہے۔ ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ان سب میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران عالمی معیشت کے لیے اہم آبی گزرگاہوں خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تاہم ٹرینڈز ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر بلال صاب کا کہنا ہے کہ اگر خلیجی ممالک ایران پر حملہ نہیں کرتے تو وہ بنیادی طور پر تہران کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ وہ نتائج کی فکر کیے بغیر ایران ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ بلال صاحب پہلی ٹرمپ انتظامیہ میں پینٹاگون کے اہلکار بھی رہ چکے ہیں۔ مختصر مدت میں پلٹ کر وار کرنے کا مقصد ایران کو اپنے حملے روکنے پر مجبور کرنا ہے، اور اس کا طویل المدتی مقصد مستقبل میں ایرانی جارحیت کے خلاف کسی حد تک مزاحمت پیدا کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان جوابی کارروائیوں کے سنگین خطرات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ خلیجی ممالک کی طرف سے کوئی بھی حملہ جنگ پر کس حد تک اثر انداز ہوگا یا حکمت عملی کے لحاظ سے دانشمندانہ قدم ہوگا بھی کہ نہیں۔ کنگز کالج لندن میں ڈیفنس سٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں بین الاقوامی سلامتی کے لیکچرر روب گیسٹ
کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاستوں میں اسرائیل اور خطے کے لیے اس کے مقاصد کے ساتھ خود کو منسلک کرنے کے حوالے سے بھی ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے. یہ جو ریزن بتا رہے ہیں ان میں بہت سارے ریزنز ہیں جو بڑے ویلڈ ریزنز ہیں, لیکن بہت ہی اہم ترین پہلو جو ہے وہ اس میں مسنگ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا تاثر پایا جاتا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹا ہے. عراق جنگ کے سائے اب بھی خطے پر منڈلا رہے ہیں. وہ 2003 سے آنورڈ جو کچھ ہوا تھا اور جس طریقے سے ریجن ڈی سٹیبلائز ہوا تھا, بی بی سی اپنے اس آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ وہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ جوابی کارروائیوں سے گریز کر رہے ہیں. پھر امریکہ پر عدم اعتماد مگر عسکری انحصار برقرار. پن فولڈ کہتے ہیں کہ اگرچہ خلیجی ممالک امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ سے ناخوش ہیں اور اسے غیر واضح اہداف پر مبنی ایک کھلا عسکری آپشن سمجھتے ہیں, مگر عملی طور پر وہ اب بھی امریکی عسکری مدد کے بغیر اپنے دفاع کا تصور نہیں کر سکتے. امریکی فوجی اڈے, انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ اور امریکی فضائی دفاعی نظام آج بھی ان تعلقات کی بنیاد ہیں. خلیجی ممالک کے حکام کے مطابق یہ امریکی فضائی دفاعی نظام ہی ہے جو ان ممالک کو ایرانی میزائل حملوں سے بچنے میں مدد فراہم کر رہا ہے. پن فولڈ کہتے ہیں کہ سیاسی سطح پر سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں مگر عسکری سطح پر یہ تعاون آزمائش کے باوجود مؤثر ثابت ہوا ہے. امریکہ کی جانب سے حالیہ حملوں کے بعد اس جنگ کے مختلف مقاصد بیان کیے گئے ہیں جس میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنے سے لے کر رجیم چینج جیسے اہداف شامل ہیں. تاہم خلیجی ریاستوں کے نزدیک اس بحران کا واحد حل مذاکرات ہے. کسی معاہدے اور سمجھوتے کے ذریعے ہی اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے ایران کسی بھی خلیجی ملک کو نشانہ نہ بنائے. پھر خطے میں تقسیم اور ایرانی حکمت عملی کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں اور ٹورڈز دی اینڈ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہے جو ان ممالک کو, خلیجی ممالک کو جوابی کارروائی پر مجبور کر سکتی ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو لگے گا کہ ہماری حکومتیں جو ہیں یا ہماری کنگڈمز, ہماری بادشاہت جو ہے وہ خطرے میں ہے تو پھر شاید یہ جوابی حملہ کریں, یا ان کے ہاں جو انفراسٹرکچر ہے, انرجی انفراسٹرکچر, وہ ہٹ ہوتا ہے. لیکن ابھی انرجی انفراسٹرکچر ہٹ ہونے کے بعد بھی خاص طور پر راس لفان جو ہے وہ ہٹ ہوا, the biggest LNG terminal in the world, وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. حبشان فیلڈ جو ہے متحدہ عرب امارات میں اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے. راس تنورہ جو ہے وہ نشانہ بنتی ہے سعودی عرب میں. بحرین میں جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے. ڈیسیلینیشن پلانٹ بھی, اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کے باوجود یہ ممالک جو ہیں وہ کارروائی نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے کہ یہ انالیسس جو ہے وہ اس کو بیسیکلی جو ہے وہ اس کے اوپر مبنی ہے کہ ان کے مطابق کیا وجوہات ہیں. اب میں ظاہر ہے کہ اس حوالے سے 2-3 باتیں جو ہیں وہ میں ایڈ کروں گا کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ ممالک جو ہیں وہ اپنا حق دفاع استعمال نہیں کر رہے. اس کی پہلی اور بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ویکر گراؤنڈ پر موجود ہیں. ایران جو حملے کر رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ ان ممالک میں امریکی فوجی پریزنس موجود ہے اور ان ممالک کی مرضی اور منشا کے بغیر اسرائیل کے لیے, امریکہ کے لیے, دونوں کے لیے ایران کے اوپر حملے کرنا ممکن نہیں ہے. ان کی فضائی حدود کا استعمال کیے بغیر جب آپ جنگ کی سچویشن میں ہوتے ہیں, اسرائیل اور ایران کی سرحد نہیں ملتی, امریکہ اور ایران کی سرحد نہیں ملتی. جو ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن ہے وہ انڈین اوشن میں پیچھے دھکیلا جا چکا ہے. تو پھر ان کی جو ریفیولنگ آپریشن ہے یا ان کو ریئل ٹائم ریڈار کا ڈیٹا ہے وہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہیں پر موجود ہے وہ سارا نظام جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ویکر گراؤنڈ پر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں 2-3 بڑی اہم جو ہے وہ پہلو ہیں کہ جب آپ اس ساری کانفلکٹ میں ان ممالک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے دیز کنٹریز آر ناٹ ریئل. یعنی بڑی بڑی آئل کمپنیاں ہیں اور ان آئل کمپنیوں کے جھنڈے ہیں اور ان کے نام ہیں ایک ملک کے طور پر, ان کے علاقے جو ہیں وہ مختص ہوئے ہوئے ہیں. یعنی جب آپ ان کی پاپولیشن کو دیکھتے ہیں, نو اوفینس, میں کسی ملک کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن ممالک کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں. اس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں, انجینئرز ہوتے ہیں, شاعر ہوتے ہیں, نکمے لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, مزدور ہوتے ہیں, پلمبر ہوتے ہیں, الیکٹریشین ہوتے ہیں, سائنسدان ہوتے ہیں, فوجی ہوتے ہیں, خلا باز ہوتے ہیں, سائنسدان ہوتے ہیں,
دنیا کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر قسم کا جو ہے وہ کلاس جو ہے وہ پائی جاتی ہے، غریب سے غریب تر لوگ موجود ہوتے ہیں، امیر سے امیر تر لوگ موجود ہوتے ہیں، انتہائی ایماندار لوگ موجود ہوتے ہیں، انتہائی کرپٹ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ مل کر جو ہے وہ ایک ملک بناتے ہیں۔ لیکن ابھی جب آپ ان ممالک کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ انحصار دیگر ممالک پہ، اپنی دفاع کا معاملہ دیکھ لیں کہ ان کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر امریکہ ہے، اور ان کے جوابی حملے نہ کرنے کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اگر if it comes to that کہ جہاں پر آپ کے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے تو پھر آپ ضرور جوابی حملہ کریں گے، آپ جوابی کارروائی کریں گے، لیکن اس کانفلکٹ میں خاص طور پر یہاں یہ جو ممالک ہیں ان کے ہاں جو انویسٹمنٹ ہے وہ چلتی ہے جسے کہتے ہیں کانفیڈنس پہ۔ یہ کانفیڈنس نہیں کھونا چاہتے کہ انویسٹر کانفیڈنس جو ہے وہ کھو دیں۔ دوسرا، ان کو امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ امریکہ ان کو ٹیکنالوجی بیچ سکتا ہے، ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکتا ہے ایران کے خلاف، ان کو جنگی ساز و سامان فراہم کر سکتا ہے، لیکن ان کے لیے اپنا مفاد ختم ہونے کے بعد، کل کو اگر مفاد امریکہ کا ختم ہو جاتا ہے ایران کے خلاف لڑنے میں، تو یہ اپنے فوجی مروائیں گے نہیں۔ کسی بھی خلیجی ملک کے لیے امریکی فوج اپنا سینہ پیش نہیں کرے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کی فوج، نیتن یاہو کی فوج اپنا سینہ سامنے نہیں رکھے گی کہ ایران کے اوپر اگر آپ نے ان ممالک پر حملہ کرنا ہے تو ہماری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کو امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ وہ ہمارا دفاع کس حد تک اور کب تک کرے گا۔ اگر امریکہ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں اور وہ ایران کے اوپر فوج کشی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر ایران کے ہمارے اوپر ہونے والے حملوں کے لیے امریکہ جو ہے وہ لیس انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا، جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیپینڈنس ہے ان ممالک کی، جب آپ ان کی پاپولیشن کو چیک کرتے ہیں، آئی نو کہ ایک بڑا سخت جملہ تھا جو میں نے بولا کہ دیز آر ناٹ ریئل کنٹریز، اس کی وجہ ہے جب آپ ان کی جو پاپولیشن ہے، جب آپ پاپولیشن کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی، یا ایران کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ سعودی عرب تو بڑی حد تک جو ہے وہ پھر بھی دیگر ممالک سے بہتر ہے، لیکن متحدہ عرب امارات کا جب آپ انالیسس کرتے ہیں، آپ قطر کا انالیسس کرتے ہیں، تو یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں کی جو انڈیجنس پاپولیشن یا جو سٹیزنز ہیں وہ 10% ہیں آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف دا کنٹری، یعنی کہ 90% لوگ جو ہیں ان کی ڈفرنٹ قومیتیں ہیں، ڈفرنٹ زبانیں ہیں، ڈفرنٹ کلچرز ہیں، وہ کہیں اور سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی افغانستان سے ہے، بنگلہ دیش سے ہیں، سری لنکا سے ہیں، انڈیا سے ہیں، ایکسپیٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ فار ایگزامپل آپ صرف اندازہ لگا لیں کہ قطر جو ہے، قطر کی ٹوٹل پاپولیشن 31,20,000 کے قریب ہے 2024 کے مطابق، جس میں 85% 2008 کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے اکنامک گروتھ کی وجہ سے۔ اب یہ پاپولیشن کیسے بڑھی ہے اوور نائٹ؟ رفلی 71 سے 72% میلز ہیں، یعنی ایک ڈسپروپورشنیٹ غیر متناسب آبادی ہے قطر میں، جس میں فورن ورکرز ہیں، سٹیزنز ٹوٹل 10% ہیں اپنی ٹوٹل آبادی کے مقابلے میں، یعنی کہ رفلی آپ سمجھیں کہ 31 لاکھ میں سے 3 لاکھ جو ہیں وہ قطر کے شہری ہیں، باقی آپ سمجھ لیں کہ 28 لاکھ کے قریب وہ ہیں جن کا قطر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اپنی فیملیز، ان کے خاندان، ان کی بچپن کی یادداشتیں، ان کا جو ہے وہ جینا مرنا کچھ اور ممالک میں ہے۔ تو یہ ممالک جو ہیں نہ جو ہے وہ اپنے واش رومز کی صفائی کرنے کے لیے، لیبر جو ہے بلو کالر جابز کے لیے، ایون ٹو سم ایکسٹینٹ جو ٹیکنیکل وائٹ کالر جابز ہیں ان کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں کسی اور ملک پر، تو ان کی اپنی آبادیاں اور اپنا رقبہ اس حوالے سے بہت کم ہے۔ فار ایگزامپل متحدہ عرب امارات کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 11.57 ملین ہے، یعنی کہ 1,15,70,000 کے قریب ان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے، جس میں جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے 10.24 ملین جو ہیں، یعنی 1 کروڑ سے زائد اس میں پاپولیشن جو ہے وہ دیگر ممالک سے ہے۔ ان کی اپنی پاپولیشن 1.33 ملین ہے، یعنی کہ 13 لاکھ جو ہے
وہ اپنی آبادی ہے. اور پھر جب آپ میل اور فیمیل کا کمپیریزن دیکھتے ہیں تو میل فیمیل کمپیریزن جو ڈفرنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. فیمیل پاپولیشن ٹوٹل 4.3 ملین ہے جبکہ میل پاپولیشن 7.5 ملین ہے. یعنی ایک میل ڈومینیٹڈ جو ہے وہ سوسائٹی ہے. پھر جب آپ دیکھتے ہیں بحرین کا پاپولیشن دیکھتے ہیں تو ٹوٹل پاپولیشن 16 لاکھ کے قریب ہے جس میں 46% جو ہیں وہ بحرینی ہیں جبکہ 53.4% جو ہیں وہ ایکسپیٹریٹس ہیں. پھر آپ سعودی عرب کا دیکھتے ہیں تو سعودی عرب کا بھی جو ہے وہ 35.3 ملین جو ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن ہے جس میں سعودی نیشنل پھر بھی بڑی تعداد ہے کہ 19.6 ملین جو ہیں وہ نیشنلز ہیں جبکہ 13.4 ملین لوگ جو ہیں وہ 1.34 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ ایکسپیٹریٹس ہیں دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے ہیں. پھر جب آپ ایران کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو ایران کی 9.30 کروڑ کے قریب جو ہے وہ آبادی ہے اور تقریباً سارے کے سارے لوگ ادر دین ریفیوجیز جو افغانستان سے پھر عراق سے آنے والے ریفیوجیز ہیں، اس کے علاوہ پھر وہاں پر آپ کو ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس ہر کلاس ملتی ہے. اور ان تمام تر پابندیوں میں ایران نے جکڑے جانے کے بعد آپ اگر وزٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی ضرورت کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ خود بناتے ہیں. آج ایران کے میزائلوں کے اوپر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ اتنی پابندیوں میں جکڑا ہوا ملک ایران ہائپر سونک میزائل، ایسے میزائل کیسے بنا سکتا ہے جو دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو روکنے میں ناکام نظر آتا ہے. تو یہ وہ ممکنہ وجوہات ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ اسلامی دنیا میں جو پاپولیشن ہے، جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ اس سارے معاملے میں واضح طور پر امریکہ کو اور اسرائیل کو جارح سمجھتے ہیں، ظالم سمجھتے ہیں، ایران کو مظلوم سمجھتے ہیں اور ایک ایسا ملک جس کے اوپر اگریشن کیا گیا ہے. ایسی جنگ میں حملہ آور ہونا کسی بھی ملک کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ ایسا کوئی بھی اقدام آپ کو ان کی صف میں کھڑا کر دے گا جو حملہ آور ہیں. ایک ایسا وقت جب پورا یورپ، نیٹو، کینیڈا، فائیو آئیز الائنس، کوڈ، کوئی بھی امریکہ کی اور اسرائیل کی اس جنگ میں شامل نہیں ہو رہا تو بڑا سیٹ بیک ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس جنگ میں کود پڑتے ہیں. البتہ اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ وہ نادان دوست نکلا جس نے ان ممالک کے اس جنگ میں اپنے ساتھ ہونے کے حوالے سے بات کر دی. انہوں نے ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا. یہ ڈیٹیلز ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.